अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़मान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो ये बढ़ते हैं एक पर्चा है, मॉडल पेपर जिसको कहते हैं उर्दू का। तो ये पेशेवर बोर्ड के एन मुताबिक है और ये मॉडल पेपर है, इसको गेस्ट पेपर भी कहते हैं। तो ये इसलिए अपलोड करना चाहिए था ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी, उनके पास ये जानकारी नहीं होगी, उनके पास यानी ये मवाद नहीं होंगे। लिहाजा ये 5 साल जो पेपर्स होते हैं अगर आपके पास वो रहे, अगर आप उनको ख़रीदें बाज़ार से तो वो इतने महंगे भी नहीं होते हैं। लिहाजा अगर आप ख़रीदेंगे तो आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा ज़रूर करेंगे, यानी फ़ायदा उठाएंगे। तो अच्छा, मेरे चैनल पे नए हर आने वाले लोग उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इससे पहले जो MCQs होते हैं वो MCQs होते हैं और ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं तो ये इनको सब्जेक्टिव कहते हैं। अच्छा, ये पर्चा है और ये तो ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे इस्तेफ़ादा ज़रूर करेंगे। ये उर्दू लाजमी न्यू कोर्स है, मॉडल पेपर है और 9th फ्रेश रीअपियर। नोट सेक्शन बे और सेक्शन जीम के लिए कुल वक्त 2 घंटे और 40 मिनट है। और सेक्शन बे सवाल नंबर 1, ये मुंदरजा झेल सवालात में से ये सवाल नंबर 2 है यहाँ पे, यानी इससे पहले सवाल जो था वो MCQs था। मुंदरजा झेल सवालात में से कोई से 9 के जवाब तहरीर करे। हर सवाल के नंबर बराबर है, यानी हर सवाल के नंबर कितने होंगे, तो ये ज़ाहिरी बात है कि इनके जो मार्क्स हैं तो ये 36 है और बाकी सवालात के जो नंबर होंगे तो अलग अलग होंगे। यानी 36 इनके हो गए, मतलब यानी 4 9 36 हो जाते हैं, तो ये 36 मार्क्स इनके बन जाते हैं। 36 इन सवालात के होंगे और 15 और थे, तो 15 और 36 ये कितने बन जाते हैं, तो ये जब आप प्लस करते हैं तो ये बन जाते हैं, ये 11 हो गया और यहाँ पे एक क्या आया, हाँ यहाँ पे आया, तो ये 51 हो गया। तो इसी तरह जो और जो क्वेश्चंस बच जाते हैं तो उस पे ये नंबर जो होते हैं तो ये डिवाइड करेंगे। तो अच्छा, ये यहाँ पे देखें आप कि सवालात इसमें सवालात कितने हैं, 9 सवालात हैं। सवालात तो हैं ज़्यादा, तकरीबन 12-13 क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चंस में तकरीबन 9 सवालात के जवाब आप लोग करेंगे, हल करेंगे। तो अच्छा, ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 ये है कि ग़ुलाम को जब बेगम साहिबा ने दस्तरखान पर बैठाया तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। यानी ग़ुलाम कौन था। ये जो सबक है, इस सबक का जो मुसन्निफ़ है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। और ग़ुलाम को जब बेगम साहिबा ने दस्तरखान पर बैठाया तो इसके साथ क्या वाक़या पेश आया, क्या वाक़या पेश आया, ये सवाल भी बार बार पेपर में आ सकता है। सवाल नंबर 2, मुहावरा की तारीफ़ करें और 3 मिसालें देकर वजाहत करें। यानी मुहावरा किसे कहते हैं और 3 मिसालें इन मुहावरे के, यानी ये वजाहत करें कि इनकी कौन कौन सी मिसालें होती हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा की तारीफ़ भी करनी चाहिए और साथ साथ 3 मिसालें भी देनी चाहिए। सवाल नंबर 3, इंसान के किन उमूर का ताल्लुक़ अपने जैसे इंसानों से है। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी आ सकता है, इसका खर्चा हो सकता है कि ताकि ये सवाल भी यानी ज़्यादातर पेपर में आ सकते हैं। सवाल नंबर 4, सिफारिश तलब की ब्लैक मेलिंग का क्या अंदाज़ होता है। सिफारिश तलब की ब्लैक मेलिंग का क्या अंदाज़ होता है, यानी जो सिफारिश तलब सबक है तो इस सबक में यानी मुसन्निफ़ कहना क्या चाहते हैं, वो कौन सा अंदाज़ अख्तियार करते हैं जो ब्लैक मेल करता है किसी को। अच्छा, सवाल नंबर 5, नज़्म बरसात की बहारें में शायर ने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। यानी जो नज़्म है बरसात की बहारें, यानी बरसात की बहार, ये नज़्म किसने लिखी हुई है, शायर का नाम क्या है, शायर का नाम कौन है। तो ये शायर का नाम इसका क्या है, वो नज़ीर अकबर आबादी है। तो नज़ीर अकबर आबादी इस नज़्म में कहना क्या चाहते हैं। सवाल नंबर 6, जुमला इसमिया और जुमला फ़िलिया
کی علیحدہ علیحدہ تعریف کریں اور دو دو مثالیں دیں۔ یعنی جملہ جو اسمیہ ہے، یعنی جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، تو ان کی تعریفیں بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ جو مثالیں ہیں تو وہ بھی دے دینی چاہیے، تاکہ آپ لوگ اس سے صحیح طریقے سے مطلب یعنی استفادہ کریں۔ تو پھر سوال نمبر 7 کون سا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے جملوں میں استعمال کریں حسب معمول، حسب حوصلہ افزائی، اور یہ جملوں میں استعمال کریں حسب معمول، یعنی جو معمول کے مطابق ہوں، معمول کے مطابق اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حسب معمول کہتے ہیں۔ تو حسب معمول، اور حسب معمول کے بعد کیا ہے؟ حوصلہ افزائی، جہاں دین، حسب توفیق۔ تو یہ 4 لفظ ہو گئے، تو ان کے استعمال کس طرح ہونا چاہیے، ان کو استعمال پھر کرنا چاہیے۔ پھر یہ اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 8، سبق غلام کے حوالے سے فرحت اللہ بیگ کی وجہ شہرت پر نوٹ لکھیں۔ سبق غلام کے حوالے سے فرحت اللہ بیگ کی وجہ شہرت پر نوٹ لکھیں۔ ان کی جو شہرت کی وجہ تھی، وجہ شہرت یعنی جو کاز آف جو فیمس جو وہ ہو گئے تھے، وہ کون سی وجہ تھی کہ ان کو شہرت مل گئی تھی؟ کیا وہ مرزا فرحت اللہ بیگ یعنی مزاح نگار تھے، یا وہ کچھ اور بھی تھے؟ تو یہ سوال نمبر 9، مولانا شبلی نعمانی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے؟ وضاحت کرے۔ مولانا شبلی نعمانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کے معنی ہے یعنی عادت۔ وصف کیا بتایا ہے؟ وصف خوبی۔ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 10، اسلام میں گداگری کی کیوں مذمت کی گئی ہے؟ اس کے نقصانات بتائیں۔ یعنی اسلام میں گداگری کی کیوں مذمت کی گئی ہے، اسی طرح اس کے نقصانات بتائیں۔ یعنی اسلام میں گداگری کس طرح لوگ کرتے ہیں، گداگری کی مذمت مطلب یعنی برا کہا گیا ہے، اس کے نقصانات بتائیں۔ سوال نمبر 11، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اور تندرست، فروخت، گناہ، آگ، تو یہ سوال نمبر 11 کے جو متضاد الفاظ تھے، یعنی تندرست ہے، فروخت ہے، گناہ ہے، آگ ہے، تو ان کے جو الٹ ہے، مثال کے طور پر جو تندرست ہے تو اس کا جو الٹ ہوگا تو وہ بیمار ہوگا، فروخت کا جو الٹ ہوگا تو وہ خرید ہوگا، گناہ کا جو ہوگا تو وہ نیکی ہوگا، آگ کا جو الٹ ہوگا تو وہ پانی ہوگا۔ بقول سرسید احمد خان، ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی؟ وضاحت کرے۔ بقول سرسید احمد خان یعنی سرسید احمد خان کے مطابق یعنی ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی؟ وضاحت کرے۔ اچھا، یہ سیکشن جیم یہ کیا ہے؟ سیکشن جیم اس طرح ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، یعنی سوال نمبر جیم، سیکشن جیم، یہ نوٹ کوئی سے 3 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ہر سوال کے 8 نمبر ہے، یعنی وہاں ہم نے تو گنتی کی ہوئی تھی تو وہاں 51 نمبر بن جاتے تھے اور اس کے بعد 24 نمبر رہ جاتے تھے۔ تو ابھی جو 3 سوالات ہیں تو 3 سوالات میں ہر سوال کے 8 نمبر ہوں گے۔ یہاں پہ سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کرے۔ سیاق کسے کہتے ہیں؟ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں؟ متن کسے کہتے ہیں؟ حوالے متن کسے کہتے ہیں؟ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں؟ اور پھر تشریح کسے کہتے ہیں؟ تو اقتباس کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے، الف، ایک شخص سوکھا سہما، یہ جو اقتباس ہے تو یہ ہے کہ ایک شخص سوکھا سہما، سوکھا جو کمزور، سہما یعنی سوکھا سہما مطلب ڈرا ہوا، دبلاپے کے مارے، دبلاپا یعنی جو بڑے تھے، وہ بہت پہلوان قسم کے تھے، کہ مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا۔ دبلاپے کے یعنی سوکھا سہما یعنی جس کو کمزور کہتے ہیں، دبلاپے یعنی وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں لیکن ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا۔ تو اس انبوہ میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ انبوہ یعنی مجمع، جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس کو مجمع کہتے ہیں، یعنی زیادہ لوگوں کا جو مجمع تھا اس میں وہ پھر رہا تھا۔ پھر کیا ہو رہا تھا؟ اور چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا، یعنی جو ایکٹیونیس جس طرح دکھائی دے رہے تھے وہ ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک آئینہ تھا جس میں جب کوئی شکل اپنی شکل کو دیکھتا تو شکل بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ اچھا، جز نمبر 2، سقا، گھر میں بہرے بستے ہیں کم بخت، اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ مارو کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے
کہ شور و غل نہ ہونے پائیں۔ اصل میں یہ جو آرام و سکون یہ جو سبق ہے تو یہ گھر میں بہرے بستے ہیں، اور کم بخت اس زور سے کنڈی کٹکھٹاتا ہے، اللہ مارو کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائیں۔ اصل میں یہ جو آرام و سکون ہے تو اس میں ایک بہت خوبصورت طریقے سے جو مصنف ہیں انہوں نے اس سبق کا جو ہمیں ایک خاکہ دیا ہوا ہے، جو سبق ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ان کا جو شوہر ہے تو وہ آرام کی غرض سے یہاں پہ گھر پہ وہ رہنا شروع کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا آرام مل جائے، لیکن وہ جو ان کی بیوی تھی تو آرام کرنے کے لیے چھوڑتی نہیں تھی، لہٰذا اپنے شوہر کو بالکل آرام نہیں دے رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر کبھی کیا کرتی تھی کبھی کیا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ اگلے صفحے پہ آپ لوگ ملاحظہ کریں، اگلے صفحے پہ کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ یہ جو اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، سوال نمبر کون سا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، اور سوال نمبر 4، شاعر اور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے کسی ایک نظم پارے کی تشریح کریں۔ شاعر اور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے کسی ایک نظم پارے کی تشریح کریں۔ اچھا، نظم پارہ یعنی جو ایک جز ہو، یعنی یہ 2 جز ہے، ایک الف ہے اور ایک بے ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یعنی جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں، کہ الف جز ہے، جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں۔ تن یعنی وجود، جسم کو کہتے ہیں۔ ہریالی جو یعنی ہریالی کا جو ایک چادر ہے وہ جس طرح بچھ جاتا ہے، یا اسی طرح وہ جنگل اس طرح خوبصورت لگنے لگتا ہے، جس طرح یعنی جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں سبز کپڑے پہنتے ہیں، تو اسی طرح یہ جنگل جو تھا ایسا چادر وہ پہن لیتا ہے اپنے آپ پہ، تو وہ اڑ لیتا ہے۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح یعنی ہریالی نے یعنی اپنے آپ پہ چادر اوڑھ رکھا ہے، یعنی اس طرح گرینی ہر طرف دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ گل پھول جھاڑ کر اپنی دھجریں، جو گل پھول ہوتے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نقارے نوبت کے بج رہے ہیں۔ نقارہ ڈھول کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ ڈھول کا مطلب ڈھول نہیں ہے، یہاں پہ مطلب تھنڈر کی طرف ہے، تھنڈر کی آوازوں کی طرف ہے، یعنی جو تھنڈر کی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بارش شروع ہونے والی ہے، اور پھر جب بارش زیادہ ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہیں، اور بارشیں ویسے بھی کبھی کبھار زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بے نمبر جز حنا بند عروس لالا ہے خونی جگر تیرا، یہ جو اوپر جو الف جز ہے تو یہ اصل میں برسات کی بہارے سے یہ لیا گیا ہے، اور اس برسات کی بہارے کا جو شاعر ہے اس نظم کا وہ نذیر اکبر آبادی ہے۔ حنا بند عروس لالا ہے خونی جگر تیرا، نذیر اکبر آبادی کی جو پیدائش تھی وہ 1735 تھی، اور وفات 1830 تاریخ پہ وہ محمد حسین آزاد بھی پیدا ہوئے تھے، 1831 پہ وہ مولوی نذیر احمد پیدا ہوئے تھے، اور 1830 پہ جب وہ یعنی نذیر اکبر آبادی وہ فوت ہو رہے تھے تو اس وقت یہ جو سر سید احمد خان تھے تو ان کی عمر تقریباً 13 سال تھی، اور اس وقت پہ تقریباً یا 7 سال بعد پھر وہ الطاف حسین حالی پیدا ہوئے تھے۔ اور بہرحال حنا بندی عروسی لالا ہے خونی جگر تیرا، یہ جز جو ہے یہ اصل میں طلوع اسلام سے لیا گیا ہے، اور اس کا جو شاعر ہے اس نظم کا تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ نور محمد، اور جو ان کا بھائی تھا جس کا نام شیخ عطا محمد۔ حنا بند عروس لالا ہے خونی جگر تیرا، تیری نسبت ابراہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، تیری نسبت یعنی تیرا تعلق ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہے، معمار جہاں تو ہے، معمار یعنی بنانا، جہاں یعنی جہان کو بنانا، تو ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گو امتحا تو ہے۔ حنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا، یعنی جو تیرے جو جگر کا خون ہے وہ حنا بند عروس لالا ہے، اس کے لیے جو کیا ہے یعنی جو پھول ہے، جو لالا ہے جس کو پھول کہتے ہیں، تو وہ پھول کا جو دلہن ہے اس کے لیے تیرے جگر کے خون سے ان کے لیے یعنی کیا ہوگا، یعنی حنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا، یعنی تیرا جو خون ہے، تیرے جگر کا خون وہ شامل کر کے ان کا بناؤ سنگار ہوتا ہے لالا کے پھول کو،
تو وہ کیا ہوگا، یعنی ان کا سنگار کیا جاتا ہے۔ بہرحال تیرا نسبت ابراہیمی ہے، اور تیرا جو تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ جو تھا وہ خانہ کعبہ وہ بنایا تھا، اور مکہ معظمہ میں معمار جہاں تو ہے، تو جہان کو بنائے گا، تو اس کائنات کو بنائے گا۔ تو یہاں پہ یہ ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم لوگ اس کائنات کو بنائیں گے، پاکستان کو نئے پاکستان کو بنائیں گے۔ اس وقت جو پاکستان نہیں بن گیا تھا، یہ ہندوستان کی بات کر رہے تھے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، اور تیری فطرت امی ہے، امی امانت دار، ممکنات زندگانی یعنی زندگانی کو ممکن بنانا، یعنی زندگی کو ممکن بنانا، یہ ہماری فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے۔ جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے، جہاں کے جوہر مضمر، یہ جو مضمر ہے، یعنی جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ یہاں پہ جوہر کا لفظ میں شاید بھول چکا ہوں۔ جہاں کے جوہر مضمر، یعنی مضمر جو چھپا ہوا ہے، جوہر مطلب موتی، قیمتی ہیرا کا گویا امتحان تو ہے۔ تو اس جہان کے لیے تو ایک چھپا ہوا امتحان ہے، اور جس طرح امتحان ہوتے، امتحان کے بعد پھر کامیابی ہوتی ہے۔ امتحان میں اگر انسان محنت زیادہ کر لے تو ان کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے تشریح شروع کر لی۔ اچھا، سوال نمبر 5، بحول شعر کسی ایک جز کی تشریح کرے۔ یہ الف جز ہے، فقیران آئے صدا کر چلیں، یہ غزل کا شعر ہے، اور یہ اس شعر کا نام کیا ہے؟ میر تقی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میں فقیروں کی طرح آیا صدا کر چلے، میں نے آواز لگائی، آواز دی، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اور ہم اسی طرح وہ دروازے سے گزرتے گئے۔ ان کی بھی تقریباً 2-3 قسم کی تشریح ہو سکتی ہے، یہ تشریح میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یعنی ہم نے یہ دعا دی، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اور ہم تیرے بغیر جینا یعنی نہیں چاہ رہے تھے، یعنی ہم تم کو کہہ چکے تھے کہ ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، سو اس عہد کا وفا کر چلے، لیکن میں نے تو وہ پھر وعدہ کیا، جو وعدہ کرو گے تو نبھاؤ گے، تو اسی طرح جو اس وعدہ میں نے کیا ہوا تھا، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، اب وفا کر چلے، اس وعدے کو میں پورا کر چکا ہوں۔ بہرحال یہ تو ایک حصہ تھا جز نمبر 20، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ پھر آتش کی طرف آتے ہیں، خواجہ حیدر علی آتش کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، انہیں لوگ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سن تو صحیح ہے میرے محبوب، تم سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، جہاں یعنی دنیا میں لوگ تیرا کیا فسانہ کرتے ہیں، تیرے پیچھے کیا کہانی بناتے ہیں۔ کہتی ہے تجھ کو، اور لوگ کہتے ہیں تجھ کو خلق خدا، یعنی خدا کا خلق، یعنی لوگ غائبانہ کیا، یعنی جب تم غائب ہو، جب تم یہاں پہ نہیں ہو، تو اس وقت تیرے پیچھے لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو یہ بے وفا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا محبوب ہے۔ بہرحال زیر زمین سے آتا ہے جو گل ضرب کف، اور زمین کے نیچے سے جو گل نیچے سے اگاتا ہے، تو ضرب کف یعنی جو زر مطلب سونا، بکف سونے لیے ہوئے ہوتا ہے، مطلب یعنی ان کے ہاتھ میں، ان کے ہتھیلی میں جو سونا لیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی جو پھول جو سرخ رنگ کا نکل آتا ہے زمین سے، تو اس لیے نکل آتا ہے سرخ رنگ کا کہ قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ تو قارون نے یعنی جو راستہ تھا، راستے میں خزانہ لٹایا تھا، یعنی جو خزانے کے ساتھ وہ دسا دیے گئے تھے، انہوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ کے مال سے، اور پھر نہیں دے رہے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ اچھا، یہ اگلا جو سوال ہے 6 نمبر، ناظم اعلیٰ کو اپنے محلے کی صفائی اور اوباش لڑکوں کی شکایت کے لیے ایک خط لکھے۔ اوباش جو بدچلن ہو، جو کمینے ہو یا بد کردار ہو۔ بہرحال اقتباس کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہاں پہ سوالات پھر نیچے ہیں کہ آغا میرے تکلف دوست ہیں، اصول کے بندے ہیں، اصول اصل کی جمع اصول کے بندے ہیں، بلکہ اپنی اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہے۔ پچھلے دنوں میں عارضی طور پر ناراض سا تھا، لیکن وہ ایک شام بہما بے تکلف آورد ہوئے، یعنی آنا، وہ آنے میں کامیاب ہوئے، یعنی جس کو کہتے ہیں آورد۔ اچھا، یہ اگلے پیج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو باقی سوالات ہیں یہ بھی آپ سمجھ جائیں۔ اچھا، یہ سوال ہے، اور میری ظاہری سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا۔ یہ ایک ان کا دوست ہے، اور یہ بے تکلف دوست تھا، اور تھوڑی سی ان کے آپس میں ناراضی تھی، لیکن وہ جو دوست آتا ہے وہ میرے نوکر کو یعنی وہ چائے کا حکم دیتا ہے تاکہ میرے لیے چائے تیار کی جائے، اور چائے تو ویسی بھی جب کڑک ہو، تیز ہو، تو وہ اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال
یہ اگلا سوال ان کے سوالات ہے۔ سوال نمبر 1، مصنف نے اپنے دوست کا نام کیا بتایا؟ مصنف نے اپنے دوست کا نام کیا بتایا؟ یہ ایک سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، ان کے دوست کیوں اتنے بدنام تھے؟ ان کے دوست اتنے بدنام کیوں تھے؟ سوال نمبر 3، مصنف کے دوست کس وقت تشریف لائے؟ اور سوال نمبر 4، دوست نے کس کو چائے کا حکم دیا؟ تو یہ پرچہ تھا، یہ تو حل ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ پھر کبھی کتاب سے آپ لوگوں کو جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ بھی بتاتا چلے جاؤں گا، تاکہ آپ اسے استفادہ کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔